फसल सोम हैज़ इस्तिहाज़ा और निफास के मसाइल। नंबर 1, हैज़ और उसके मसाइल। हैज़ लुग़त में सैलान यानी बहने को हैज़ कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत के रहम यानी बच्चादानी के अंदर से मुतय्यना औकात में बग़ैर किसी बीमारी या ज़ख्म के निकलता है। उस चीज़ को अल्लाह ताला ने तमाम बनाते आदम के हक़ में मुक़द्दर कर दिया है। इसे रहम मादर के अंदर पैदा करके असनाए हमल बच्चा के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया है। फिर यही खून विलादत के बाद दूध की शक्ल में तब्दील हो जाता है। जब औरत हालत हमल में नहीं होती या बच्चा को दूध पिलाने वाली नहीं होती तो उस खून का कोई मसरफ नहीं रह जाता, लिहाजा मुतय्यना औकात में खारिज हो जाता है। उसी को माहवारी कहा जाता है। किस उम्र में हैज़ का खून शुरू होता है? अमूमन सबसे कम उम्र जिसमें औरत को हैज़ का खून आना शुरू होता है 9 साल है और 50 साल की उम्र तक बाकी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउम्मीद हो गई हों और अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है और उनकी भी जिन्हें हैज़ आना शुरू ही न हुआ हो। सूरह तलाक आयत नंबर 4। चुनांचे याइसा औरत वो है जो 50 साल की उम्र को पहुंच चुकी हो और जिनको हैज़ आना शुरू नहीं हुआ है, वो 9 साल से कम उम्र की छोटी बच्चियां हैं। हैज़ के मसाइल। अलिफ, हालत हैज़ में औरत के फ़र्ज में वती यानी मुजामियत हराम है। दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, वयसअलूनक अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 222। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं तो उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाकी हासिल कर लें तो उसके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। हाइज़ा औरत से मुजामियत की हुर्मत उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक कि खून आना बंद ना हो जाए और औरत गुस्ल यानी तहारत से फारिग ना हो जाए। फरमान इलाही है, वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। तुम हाइज़ा औरतों के करीब न जाओ जब तक वो पाक न हो जाएं। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाज़त दी है। सूरह बकरा आयत नंबर 222। हैज़ वाली औरत से उसका खाविंद फ़र्ज में मुजामियत के अलावा हर जायज़ शक्ल में इस्तिमताह कर सकता है, यानी ज़न व शोई के ताल्लुकात कायम कर सकता है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, यानी सिवाय मुजामियत के हर काम करो। बे, हैज़ वाली औरत मुद्दत हैज़ में नमाज नहीं पढ़ेगी और रोज़ा नहीं रखेगी। उस पर रोज़ा नमाज दोनों ही हराम है। उनकी अदायगी हालत हैज़ में सही नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अलैसा इज़ा हादतिल मरअतु लम तुसल्ली व लम तसुम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। क्या ऐसा नहीं कि जब औरत हालत हैज़ में होती है तो न नमाज पढ़ती है और न रोज़ा रखती है। हैज़ से पाक व साफ हो जाने के बाद औरत रोज़े की कज़ा करेगी और नमाज की कज़ा नहीं करेगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कुन्ना नहीदु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कुन्ना नुअमरु बिक़ज़ाइस सौम वला नुअमरु बिक़ज़ाइस सलाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम हालत हैज़ में होते थे तो हमें रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज की कज़ा का हमें हुक्म नहीं दिया जाता था।
نماز روزہ میں فرق کی وجہ واللہ عالم یہ ہو سکتی ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی بار بار تکرار ہوتی ہے، لہذا مشقت و پریشانی کے سبب اس کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ روزہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی سال میں صرف ایک مرتبہ اس کا وقت آتا ہے۔ جیم، حیض کی حالت میں عورت کا قرآن کریم بغیر کسی حائل یعنی اوٹ کے چھونا حرام ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 79۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا لا یمس المصحف الا طاہر، نسائی وغیرہ، مصحف کو صرف پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے۔ چونکہ اس حدیث کو تمام لوگوں نے قبولیت کا درجہ دیا، یعنی تمام لوگوں نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے، اس لیے یہ حدیث متواتر کی مانند ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ قرآن کریم کو صرف طاہر یعنی پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے۔ مصحف کو چھوئے بغیر حائضہ عورت کے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ایسا کر سکتی ہے، مثال کے طور پر بھول جانے کا خطرہ ہو، واللہ اعلم، یعنی اس طرح کی صورت میں قرآن چھوئے بغیر پڑھ سکتی ہے۔ دال، حالت حیض میں خانہ کعبہ کا طواف بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ان کو حیض آ گیا تھا فرمایا تھا حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے طواف کے، یہاں تک کہ پاک و صاف ہو جاؤ، متفق علیہ ہے۔ حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے میں مسجد کو جائز نہیں کرتا ہوں۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے ان المسجد لا یحل لجنب ولا حائض، حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، البتہ ٹھہرے بغیر مسجد سے گزرنا اس کے لیے جائز ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چٹائی طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسجد سے مجھے چٹائی دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا میں حیض سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ منتقی جلد 1 صفحہ 140 میں اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے نیز دیگر مشروع ذکر و اذکار اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صبح شام سوتے اور جاگتے وقت مشروع وظائف کے پڑھنے نیز تفسیر، فقہ، حدیث وغیرہ سے متعلق علمی کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں۔ فائدہ اول، حائضہ عورت سے خارج ہونے والے صفرا یا قدرہ، زرد یا مٹیالے رنگ کا مادہ کا حکم۔ صفرا پیپ کی مانند ایک قسم کا مادہ جس پر زردی غالب ہوتی ہے۔ قدرہ یعنی مٹیالے رنگ کے گندے پانی کی مانند ایک مادہ۔ اگر ماہواری کے ایام میں یہ دونوں مادے عورت سے خارج ہوں تو انہیں حیض ہی شمار کیا جائے گا، اس پر حیض کے تمام احکام لاگو ہوں گے۔ اگر ایام حیض کے علاوہ دیگر ایام میں یہ دونوں مادے خارج ہوں تو عورت انہیں کچھ بھی نہیں شمار کرے گی بلکہ اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کرے گی۔ دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، ہم لوگ طہارت کے بعد زرد یا مٹیالے رنگ کے مادوں کو کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان کے یہاں بعد الطہر کا لفظ نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہے کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری کا درجہ حاصل ہے۔
مذکورہ حدیث کا یہی حکم نکلا کہ زرد یا مٹیالے رنگ کا مادہ طہارت یعنی پاکیزگی سے پہلے حیض شمار کیا جائے گا، اس پر حیض کے احکامات جاری ہوں گے۔ فائدہ دوم، عورت کس طرح حیض کی انتہا کو معلوم کر سکتی ہے؟ حیض کی انتہا کو خون بند ہونے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دو میں سے کوئی ایک علامت ہوگی۔ پہلی علامت سفید پانی کا خارج ہونا۔ حیض کے بعد چونے کے پانی سے مشابہ ایک سفید پانی خارج ہوتا ہے۔ سفید کے علاوہ کبھی دوسرے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ عورتوں کے حالات کے اختلافات سے اس پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ دوسری علامت خشکی۔ شرمگاہ میں کپڑے کا ٹکڑا یا روئی ڈال کر نکالے تو روئی یا کپڑے کا ٹکڑا بالکل خشک نکلے، اس پر نہ تو خون کا اثر ہو اور نہ ہی زرد مٹیالے رنگ کے مادے کا۔ حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت کیا کرے؟ خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل لازم ہے، چنانچہ طہارت کی نیت سے اپنے پورے بدن پر پانی بہائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہیں حیض آ جائے تو نماز ترک کر دو، اور جب بند ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ غسل کا طریقہ: حدث یعنی ناپاکی دور کرنے کی یا نماز وغیرہ کے لیے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑوں کو بھی تر کرے۔ اگر بال کی چوٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو ان کا کھولنا ضروری نہیں، بس انہیں پانی سے ترک کر لے گی۔ اگر پانی کے ساتھ بیری کی پتیاں یا نظافت حاصل کرنے کی کوئی چیز استعمال کر لے تو بہتر ہے۔ غسل سے فراغت کے بعد شرمگاہ کے اندر خوشبو میں بھگوئی ہوئی روئی رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اس کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اہم تنبیہ: حیض یا نفاس والی عورت کا خون اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بند ہو جائے اور عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس دن کی ظہر اور عصر دونوں نمازوں کا ادا کرنا اس پر لازم ہوگا، اور طلوع فجر سے پہلے طہارت حاصل کرتی ہے تو اس رات کی مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ حالت عذر میں دوسری نماز کا وقت پہلی نماز کے وقت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ جلد 22 صفحہ 434 میں لکھتے ہیں، اسی وجہ سے جمہور علماء جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا یہ مذہب ہے کہ حائضہ عورت اگر دن کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو مغرب و عشاء دونوں نمازیں ادا کرے گی۔ یہی قول حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے، اس لیے کہ حالت عذر میں وقت دو نمازوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، لہٰذا اگر دن کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، چنانچہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو حالت عذر میں مغرب کا وقت باقی ہے، چنانچہ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرے گی۔ اگر کسی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو راجح قول کے مطابق اس نماز کی قضا اس پر لازم نہیں جس کے اول وقت کو اس نے پا لیا تھا، مگر اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہی وہ حیض یا نفاس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ جلد 23 صفحہ 335 میں اس مسئلے کے متعلق لکھتے ہیں، دلائل کے اعتبار سے سب سے راجح امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا مذہب ہے، یعنی عورت پر کچھ بھی لازم نہیں، کیونکہ قضا کا وجوب ایک نئے حکم سے ثابت ہوگا، اور یہاں پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو عورت پر قضا کو لازم قرار دیتا ہو، اور اس عورت نے جائز حد تک تاخیر کی ہے، لہذا اس تاخیر کی بنا پر اس عورت کو سستی اور تساہلی سے نہیں متصف کیا جائے گا۔
सोने और भूल जाने वाला भी अगरचे सुस्त और मुतसाहिल नहीं करा दिया जाएगा, लेकिन याद आ जाने के बाद जिस नमाज को वो अदा करेगा उसकी वो नमाज कज़ा नहीं शुमार की जाएगी, बल्कि उसके हक में नमाज का वक्त यही है। नंबर 2, इस्तिहाज़ा और उसके मसाइल। इस्तिहाज़ा मुकर्ररा वक्त के अलावा दीगर अय्याम में आजिल नामी रग से खून का बकसरत खारिज होना इस्तिहाज़ा कहलाता है। इस्तिहाज़ा में मुब्तला औरत का मामला कदरे पेचीदा है, क्योंकि हैज़ और इस्तिहाज़ा के खून में बड़ी हद तक मुशाबहत पाई जाती है। अगर औरत से बिल इस्तिमरार या बेशतर औकात में खून खारिज होता है, तो किस खून को वो हैज़ शुमार करेगी और किस को इस्तिहाज़ा मानकर नमाज रोज़ा तर्क नहीं करेगी, इसलिए कि इस्तिहाज़ा वाली औरत को ताहिरा यानी पाक औरत का हुक्म हासिल है। इसकी मारिफत हासिल करने के लिए ये जानना होगा कि मुस्तहादा यानी जिसको इस्तिहाज़ा आता है कि 3 हालतें होती है। पहली हालत, इस्तिहाज़ा में मुब्तला होने से पहले औरत अपनी माहवारी के अय्याम से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। बईं तौर के इस्तिहाज़ा से पहले महीना के शुरू या दरमियान में 5 दिन या 8 दिन अला सबील मिसाल इसको हैज आता था, चुनांचे उसको अपने अय्याम हैज की तादाद और वक्त मालूम थे। इस तरह की औरत अपनी आदत के मुताबिक उन्हीं अय्याम और औकात में अपने आप को हाइज़ा तस्वुर करेगी, उन्हीं अय्याम और औकात में नमाज रोज़ा तर्क करेगी। इस पर हैज़ के तमाम अहकामात आयद होंगे। इन अय्याम को मुकम्मल करने के बाद गुस्ल करेगी और गुस्ल करके नमाज शुरू कर देगी। बाकी खून इस्तिहाज़ा का खून समझा जाएगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, उतने दिन तुम ठहरी रहो जितने दिन तुमको तुम्हारा हैज़ रोक के रखता था, फिर गुस्ल करके नमाज अदा करो। सही मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, ये एक रग है, हैज़ नहीं है। जब तुम्हारा हैज़ आ जाए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो अपनी शर्मगाह से खून धो लो और फिर नमाज पढ़ो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। दूसरी हालत, अगर औरत को अपने हैज़ यानी माहवारी के अय्याम मालूम ना हो, लेकिन उसके खून इम्तियाजी औसाफ के हामिल होते हैं। बाज़ खून में हैज़ के औसाफ पाए जाते हों, बईं तौर के रंग का या गाढ़ा या बदबूदार हो, और बकिया खून में हैज़ के औसाफ ना पाए जाते हों, बईं तौर के सुर्ख रंग का हो या बदबूदार और गाढ़ा ना हो। इस तरह की सूरत हाल में जिस खून के अंदर हैज़ की सिफत पाई जाएगी उसे हैज़ शुमार किया जाएगा। लिहाजा औरत उस मुद्दत में अपने आप को हैज़ा तस्वुर करके नमाज रोज़ा तर्क कर देगी। इसके अलावा बाकी खून को इस्तिहाज़ा का खून शुमार किया जाएगा। जिस खून में हैज़ की सिफत पाई जाएगी उसके बंद होने पर गुस्ल तहारत करके औरत नमाज शुरू कर देगी और अपने आप को पाक को साफ तस्वुर करेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, अगर हैज़ का खून होगा तो वो स्याह मारूफ होगा, लिहाजा तुम उस खून में नमाज से रुक जाओ, और अगर उसके बरअक्स दूसरी तरह का हो तो तुम वज़ू करके नमाज पढ़ो। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और इमाम नसई रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया है। इमाम इब्न हिब्बान और इमाम हाकिम ने इसको सही करार दिया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्तिहाज़ा वाली औरत खून के अवसाफ का एतबार करके हैज़ व अदम हैज़ के दरमियान तफरीक करेगी। तीसरी हालत ये है कि औरत को अपनी माहवारी के अय्याम का पता ही ना हो, यानी पहले से उसकी कोई आदत ही ना हो और खून में भी कोई ऐसा वस्फ ना पाया जाता हो जिसके ज़रिए हैज़ और अदम हैज़ के दरमियान तफरीक कर सकती हो, तो वो हैज़ की अक्सर मुद्दत हर महीना में 6 या 7 दिन हैज़ का शुमार करेगी, क्योंकि यही बेशतर औरतों की आदत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, यह शैतान की जानिब से एक धक्का होता है, लिहाजा 6 दिन या 7 दिन का हैज़ है, इसके बाद गुस्ल करो और पाक साफ हो जाओ,
تو 24 یا 23 دن نماز پڑھو، روزہ رکھو اور نوافل پڑھو، یعنی اپنے آپ کو پاک تصور کرو، بلا شبہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی ہر ماہ تم کرو جس طرح عام عورتیں حیض میں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ یعنی امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سابقہ کلام کا ماحصل یہ ہے کہ صاحب عادت اپنے معاملے کو اپنی عادت پر محمول کرے گی، یعنی اپنی سابقہ عادت کے ذریعے حیض و عدم حیض میں تفریق کرے گی۔ صاحب تمیز عورت حیض و استحاضہ کے خون میں تفریق و تمیز پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرے گی، اور ایسی عورت جو نہ تو صاحب عادت ہو اور نہ صاحب تمیز ہو، وہ 6 یا 7 دن ہر مہینہ میں حیض شمار کرے گی۔ اس طرح مستحاضہ عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد تینوں قسم کی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، استحاضہ کی جو علامت بیان کی جاتی ہیں وہ 6 ہیں۔ یا تو عادت ہوگی، اور یہی قوی ترین علامت ہے، کیونکہ اصلاً حیض کا پائے جانا ہے نہ کہ کسی دوسری چیز کا۔ یا تمیز ہوگی، کیونکہ سیاہ گاڑھے بدبودار خون کا حیض ہونا زیادہ اقرب ہے بنسبت سرخ خون کے۔ یا عورتوں کی جو عموماً عادت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ کسی تنہا فرد کو اکثریت و اغلبیت کے ساتھ شامل کیا جائے۔ یہ تینوں علامات ایسے ہیں جن کا احادیث اور قیاس و تجربہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد موصوف رحمہ اللہ نے باقی 3 علامتوں کو بیان کیا ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں، اس سلسلے میں صحیح ترین قول یہی ہے کہ انہی علامتوں کا اعتبار کیا جائے گا جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کے علاوہ دیگر علامتوں کو لغو قرار دیا جائے گا۔ مستحاضہ کو طاہر ماننے کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، سابقہ تفصیلات کے مطابق اعتبار کیے گئے حیض کے خاتمے پر عورت پر غسل یعنی طہارت واجب ہوگا۔ نمبر 2، خارج ہونے والے خون کی صفائی کے لیے ہر نماز کے وقت اپنی شرمگاہ کو دھوئے گی، اور اس جگہ روئی وغیرہ رکھ کر بہنے والے خون کو روکے گی، اور روئی کو گرنے سے بچانے کے لیے کوئی چیز یعنی لنگوٹ وغیرہ باندھے گی۔ پھر نماز کے وقت وضو کرے گی، کیونکہ مستحاضہ عورت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیض کے ایام میں نماز ترک کر دے گی، پھر غسل یعنی طہارت کرے گی، اور نماز کے وقت وضو کرے گی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرسف رکھنے کا طریقہ تم کو بتاتا ہوں، اس کے ذریعے اس جگہ یعنی شرمگاہ کو بھر دو۔ کرسف روئی کو کہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں پائے جانے والے پیڈز جیسے کیئر فری کا استعمال بھی ممکن ہے۔ نمبر 3، نفاس اور اس کے مسائل۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو رحم مادر سے ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ حمل کے وقت رحم میں رکے ہوئے خون کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ ولادت کے بعد آہستہ آہستہ یہ بچا ہوا خون خارج ہوتا ہے۔ ولادت سے پہلے جو خون آثار اور ولادت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے وہ نفاس ہی کا خون ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے ولادت سے پہلے 2 یا 3 دن کی قید لگائی ہے۔ عموماً نفاس کی ابتدا ولادت کے ساتھ ہوتی ہے، اور ولادت کے سلسلے میں اس ولادت کا اعتبار ہوگا جس میں انسان کی تخلیق نمایاں ہوتی ہے۔ اقل مدت جس میں انسان کی تخلیق واضح ہوتی ہے 81 دن، اور اکثر مدت 3 مہینہ ہے۔ اگر اس مدت سے پہلے کوئی چیز عورت سے ساقط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس خون کی وجہ سے وہ نماز روزہ ترک نہیں کرے گی، کیونکہ یہ فاسد خون ہے، لہذا اس عورت کا حکم وہی ہوگا جو ایک مستحاضہ عورت کا ہے۔ عموماً نفاس کی اکثر مدت ابتدائی ولادت یا اس سے 2 دن پہلے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، سے 40 دن ہے۔ دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں، نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن
نفاس میں بیٹھا کرتی تھی۔ ترمذی وغیرہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ کے بیان کے مطابق اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے، بعیں طور کے خون آنا بند ہو جائے، تو وہ غسل یعنی طہارت کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں، اور اگر 40 دن مکمل ہو جائیں اور خون کا آنا بند نہ ہو تو اگر یہ اس کے حیض کی سابقہ عادت کے موافق ہو تو اسے حیض مانا جائے گا، اور اگر حیض کی سابقہ عادت کے مطابق نہ ہو اور خون کا سلسلہ برابر جاری ہو تو اسے استحاضہ کا خون تصور کیا جائے گا۔ اس خون کی وجہ سے 40 دن کے بعد عبادت ترک نہیں کرے گی۔ اگر 40 دن سے بڑھ جائے اور خون کا سلسلہ برابر جاری بھی نہ ہو اور حیض کی سابقہ عادت کے مطابق بھی نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ نفاس کے احکام۔ نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض کے ہیں، ان کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 1. نفاس والی عورت سے وطی یعنی جمع حرام ہے، جس طرح حائضہ سے حرام ہے۔ وطی کے علاوہ ہر چیز سے استمتاع یعنی لطف اندوز ہونا مباح ہے۔ 2. نماز والی عورت کا حائضہ کی طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ 3. قرآن کریم کا چھونا یا پڑھنا حرام ہے، اگر بھول جانے کا خدشہ لاحق ہو تو حائضہ کی طرح مصحف کو چھوئے بغیر قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔ 4. نفاس کی وجہ سے چھوٹے ہوئے فرد روزوں کی قضا حائضہ کی طرح نفاس والی عورت پر بھی واجب ہے۔ 5. نفاس کے خاتمہ پر غسل یعنی طہارت واجب ہے، جس طرح حائضہ پر حیض کے بعد غسل یعنی طہارت واجب ہے۔ دلائل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نفاس والی عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 40 دن بیٹھا کرتی تھی۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منتقی جلد 1 صفحہ 184 میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں حدیث کے معنی ہے نفاس والی عورت کو 40 دن رات تک بیٹھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ معنی اس لیے کہ حدیث جھوٹی نہ ہو، کیونکہ کسی بھی ایک زمانہ کی عورتوں کا نفاس یا حیض میں متفق ہونا ناممکن ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کوئی 40 دن رات تک نفاس میں بیٹھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نفاس کی یعنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا انہیں حکم نہیں دیتے تھے۔ ابو داؤد۔ فائدہ اول، نفاس کا خون اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے اور عورت طہارت کا یعنی غسل کر کے نماز شروع کرتی ہے، اس کے بعد 40 دن سے پہلے دوبارہ خون آ جاتا ہے تو صحیح مسلک یہ ہے کہ اسے نفاس ہی کا خون سمجھا جائے گا۔ درمیان میں حاصل ہونے والے طہر یعنی پاکی کے ایام میں اس نے جو روزے رکھے تھے وہ صحیح ہوں گے، ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملاحظہ ہو مجموع فتاوی الشیخ محمد بن ابراہیم جلد 2 صفحہ 102، فتاوی الشیخ عبدالعزیز بن باز جلد 1 صفحہ 44، الفتاوی السعدیہ صفحہ 137۔ فائدہ دوم، شیخ عبدالرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سابقہ تمام تفصیلات سے واضح ہوا کہ نفاس کے خون کی علت ولادت ہے۔ استحاضہ کا خون بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک عارضی اور وقتی خون ہے، اور حیض کا خون یہی اصلی خون ہے۔ واللہ اعلم۔ مانع حیض دواؤں کا استعمال۔ مانع حیض دواؤں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ دوا استعمال کرنے کے بعد اگر حیض نہیں آتا تو عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، طواف بھی کرے گی، اس کے اعمال و عبادات اسی طرح صحیح اور درست ہوں گے جس طرح ایک پاک و طاہر عورت کے صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ اسقاط حمل کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحم میں جو حمل قرار پاتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے ایک مسلمان عورت اس کی امین اور محافظ ہوتی ہے، لہذا اسے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ کسی بھی طریقہ اور وسیلہ سے اسے ساقط کرنے یا اس سے نجات حاصل کرنے کی خاطر حیلہ بازی سے کام نہ لے۔ اگر حالت حمل میں روزہ اس کے لیے باعث مشقت یا مضر ثابت ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اسے افطار کی رخصت اور اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسقاط حمل کا جو رواج چل پڑا ہے دراصل یہ ایک حرام کام ہے۔ اگر حمل میں روح پڑ گئی ہے اور اسقاط کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو یہ ایک ایسے نفس کے قتل کے مترادف ہے جس کے ناحق قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس پر فوجداری قانون کے مطابق احکامات لاگو ہوں گے۔ مقدار دیت یعنی خون بہا کی تفصیلات کی روشنی میں اس پر دیت واجب ہوگی۔ بعض ائمہ کے قول کے مطابق کفارہ بھی واجب ہوگا، یعنی ایک مومن گردن یعنی غلام آزاد کرے۔ اگر مومن گردن نہ پائے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ بعض اہل علم نے اس عمل کو موعودہ صغریٰ یعنی چھوٹے پیمانے پر زندہ درگور کرنا مانا ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاوی جلد 11 صفحہ 151 میں لکھتے ہیں، جب تک حمل کی موت متحقق یعنی ثابت نہ ہو جائے اس کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر موت متحقق ہو گئی ہو تو جائز ہے۔ سعودی عرب کے کبار علماء بورڈ نے اپنے اجلاس نمبر 140 بتاریخ 20/6/1407 ہجری میں مندرجہ ذیل قرارداد پاس کی ہے۔ 1. کسی بھی مرحلہ میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے، البتہ شرعی وجہ زواج پائے جانے کی صورت میں، وہ بھی نہایت محدود دائرہ میں حمل کا اسقاط جائز ہے۔ 2. اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو یعنی 40 دن کے اندر ہو اور اس مدت میں اسقاط کا سبب اولاد کی تعلیم و تربیت کی پریشانی اور مشقت کا خوف ہو یا ان کے معاش اور تعلیم و تربیت کے اخراجات سے عز و تہی دامنی کا خوف یا ان کے مستقبل کے خراب ہونے کا خدشہ ہو یا جوزین اپنے موجودہ بال بچوں پر اکتفا کرنا چاہتے ہوں تو ان تمام صورتوں میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ 3. اگر حمل خون کا یا گوشت کا لوتھڑا ہو اس صورت میں بھی اسقاط حمل جائز نہیں، البتہ کوئی قابل اعتماد طبی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ حمل کا برقرار رہنا ماں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، بعیں طور کہ حمل کے باقی رہنے میں اس کی موت کا اندیشہ ہو تو خطرہ کے ازالہ کے لیے تمام وسائل و ذرائع کو بروکار لانے اور اس میں ناکامی کے بعد اسقاط حمل جائز ہے۔ 4. تیسرے مرحلے کے بعد یعنی 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد حمل کا اسقاط بالکل حرام ہے، البتہ قابل اعتماد اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم یہ فیصلہ کر دے کہ جنین کا ماں کے پیٹ میں برقرار رہنا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو اس کی زندگی بچانے کے لیے تمام وسائل و ذرائع اختیار کرنے کے بعد ناکامی کی صورت میں اسقاط حمل جائز ہے۔ مذکورہ شرائط کے ساتھ اسقاط حمل کے اقدامات کی جو اجازت دی گئی ہے وہ محض 2 ضرر میں سے بڑے ضرر کو دور کرنے اور 2 مصلحتوں میں سے بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اجلاس مذکورہ قرارداد کو پاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس معاملے میں کافی احتیاط اور تثبت اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کتاب عورتوں کے طبعی خون مؤلفہ شیخ محمد بن العثیمین میں مذکور ہے، اسقاط حمل سے اگر حمل ضائع کرنا مقصود ہے تو یہ عمل روح پھونک دیے جانے کے بعد بلا شک و شبہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایک حرام کردہ نفس کا ناحق قتل ہے جو کتاب و سنت اور اجماع سے حرام ہے۔ صفحہ 60۔
امام ابن الجوزی اپنی کتاب احکام النساء صفحہ 108 سے 9 میں لکھتے ہیں، جب نکاح کا مقصد طلب اولاد ہے اور ہر نطفہ سے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا حمل قرار پانے کے بعد مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے قصداً حمل کا اسقاط مطلوبہ حکمت کے مخالف ہے۔ ہاں، اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو تو روح ڈالے جانے سے پہلے اس کا اسقاط کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج کمال و تمام کی جانب بڑھ رہا تھا، البتہ اس صورت میں بنسبت جان پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل سے کم گناہ ہے، کیونکہ جان پڑ جانے کے بعد بالقصد ایک مومن کی جان لینے کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ لہذا ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور کسی بھی مقصد کے پیش نظر اس جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈوں اور ناروا رسم و رواج سے، جن کی بنیاد نہ تو عقل پر ہے اور نہ دین پر، فریب نہیں کھانا چاہیے۔